बेटा हर वक्त मेरी इज्जत लूटने के हीले बनाता। वो मुझे डरा धमका कर 7 दफा मुझे इस्तेमाल कर चुका था। अब तो उसका ये काम ही बन गया कि जब सब सो जाते तो वो मेरे कमरे में आकर पूरी रात मेरा शौहर बन जाता। जब मुझे हमल ठहरा तो चाची ने दरवाजे पर दस्तक इतनी जोरदार थी कि मैं अपनी जगह पर उछल कर रह गई थी। मेरा वजूद अब तक दुख रहा था और वो दरिंदा वापस आ गया था। कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द ने मुझे बेहाल कर रखा था। मैं आज रात दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैंने इरादा किया, लेकिन दस्तक तेज से तेज हो रही थी। फिर उसकी गुराती हुई आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलती हो या मैं तुम्हारी वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूं। ये सुनते ही मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। वो कमरे में घुसते ही मुझ पर पागलों की तरह टूट पड़ा। मैं 18 साल की एक नाजुक सी लड़की थी और वो 30 साल का भरपूर मर्द। सारा दिन नौकरों की तरह काम करती और रात को जब कमरे में आती तो मेरा चचाजाद मेरा शौहर बनकर सारी रात मुझे इस्तेमाल करता। दुनिया की नजर में मैं गैर शादीशुदा थी, मगर सारा दिन मेरा चचाजाद मुख्तलिफ हीले बहानों से मुझे तंग करता था और रात को मेरी इज्जत लूटने के लिए कमरे में पहुंच जाता था। पहली बार जब उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था तो मैं बहुत रोई थी। उसने इस कदर बेदर्दी के साथ मुझे नोचा था कि मैं मरने के करीब हो गई थी। कुछ रोज बाद जब मुझे अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस हुई तो मैं डर गई थी। मेरी चाची ने मुझे घर के नौकरों के सामने जलील किया और पूछा कि ये किसका गुनाह उठाकर फिर रही हो, और मैं उन्हें कह भी नहीं पाई थी कि ये उनके बेटे का ही कारनामा है जो पिछले इतने रोज से मेरे साथ ये घिनौना खेल खेल रहा है। मुलाजमों की नजरों में मेरे लिए नफरत थी। मैंने खुद को शर्म से जमीन में कुड़ता हुआ महसूस किया। इसमें भागकर अपने कमरे में चली गई। आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने नफरत से अपने वजूद की तरफ देखा और मुझे उस औलाद से शदीद घिन आ रही थी जो मेरे अंदर पल रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हमजा को गले से जाकर पकड़ लूं। मैं वॉशरूम में जा घुसी। मैं बार बार खुद पर लगी वो गंदगी धोना चाहती थी जो हमजा ने मेरी इज्जत लूट कर मुझ पर लगा दी थी। मैं न जाने कब से शॉवर के नीचे खड़ी थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो फिर से अंदर आ घुसा, अपने आप को उसके सामने बिना लिबास के। और फिर मेरे होश ही उड़ गए, यानी वो एक बार फिर आजादी से मेरे साथ वो खेल दोहराएगा। उसने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया और वॉशरूम की गीली दीवार से ही मुझे लगा दिया। मेरी सिसकियां गूंज रही थीं और साथ ही वो भरपूर आवाजें निकाल रहा था। काश मैं मर ही जाती। अगर उसे मैं इतनी ही पसंद थी तो वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेता था? क्या चाचा चाची अंधे हो गए हैं कि वो इतनी दीदा दिलेरी से मेरे कमरे में हर रोज आ घुसता था? मेरे कंधे बुरी तरह से छिल गए थे, मेरे घुटने और बाजू भी जख्मी हो चुके थे, लेकिन भूखे दरिंदे की तरह मुसलसल मुझ पर टूट टूट कर हमला कर रहा था। मेरे कमजोर वजूद में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसको खुद से हटा सकती। मेरे मासूम जहन में मुसलसल यही ख्याल आ रहा था कि आखिर वैसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे वॉशरूम के फर्श पे पटक दिया और खुद शॉवर लेके वॉशरूम से निकल गया। मैं घुटनों में सर दिए रोने लगी। इतनी जिल्लत बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने रोते हुए सोचा मैं अपनी जान ले लेती हूँ, मगर मेरे कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुबह से कुल्हों के बैल की तरह काम कर करके मेरी कमर टूट रही थी और अब सारी रात मेरे नाजुक वजूद में दी गई तकलीफों ने मुझे जगा कर रखा। मैं तकलीफ से चल भी नहीं पा रही थी। बिस्तर में लेटे हुए जाने आंख लग गई। सोते हुए अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा और अपने साथ लगा लिया। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक में ही घुटकर रह गई थी। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज थी या फिर बिस्तर के हिलने की। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सर उठाकर अपने बराबर में देखा। वो नशई बागैरत इंसान जाने कब का जा चुका था। बिस्तर पर बने दाग गवाह थे कि रात में उसने न जाने कितनी बार अपनी हवस मिटाई थी। एक बार फिर दस्तक हुई और मुलाजमा ने मुझे पुकारा। मुझे सबका नाश्ता बनाना होता था। मैं जल्दी से वॉशरूम भाग गई। मेरा नाम सुंबल है। 3 साल पहले अचानक से मेरे अम्मी अब्बू कार एक्सीडेंट में फौत हो गए। मेरा कोई बहन भाई तो था नहीं और ननियाल बहुत दूर था। सो जैसे ही चाचा को अपने भाई के मरने की इत्तला मिली वो फौरन हमारे घर पहुंचे, उनके साथ उनकी बीवी भी। दुनिया की नजर में उन्होंने खूब ऊंचा ऊंचा रोकर अपने भाई और भाभी के चले जाने का गम मनाया, लेकिन हकीकत ये थी कि अब्बू की जिंदगी में कभी भी चाचा ने हमसे बात करने या मिलने की कोशिश नहीं की थी। मेरे बाबा का अच्छा खासा कारोबार था और चचा चची इसी चीज से जलते थे। उनकी कोशिश थी कि अब्बा मुझे उनके घर की बहू बना दें, लेकिन बाबा चाचा चाची की फितरत से वाकिफ थे और साथ ही उनके निखट्टू बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब तो जैसे चचा की मुराद पूरी हो गई थी। मेरी उस वक्त ये हालत थी कि मैं अपने सामने पड़े जनाजों को देख रही थी और उनसे सवाल कर रही थी कि वो मुझे इस भरी दुनिया में किसके सहारे छोड़कर गए। मुझ पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं वो औलाद थी जिसे मेरे बाबा फूलों की तरह पालते थे। बेहतरीन कॉलेज में पढ़ रही थी। घर में नौकर चाकर गाड़ी और दुनिया की हर कीमती चीज मौजूद थी। जब अम्मी अब्बू का जनाजा उठा तो मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मेरे माँ बाप को ले जाया जा चुका था। मैं खूब धाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ दिन चाचा चाची मेरे साथ रहे और फिर मेरे अब्बू के कि अगर कभी भी मुझे उनकी जरूरत पड़े तो मैं फौरन उनको फोन करूं, वो पहुंच जाएंगे। मेरे पास मेरे बाबा का दिया हुआ वो बड़ा खूबसूरत सा फोन था। वसीम अंकल की बेगम ने मेरे गले मिलते हुए मुझे एक बड़ी अजीब सी बात कही थी कि मैं चौंक कर उनका चेहरा देखने लगी। उन्होंने मेरे कान में घुसकर कहा, सुंबल बेटा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारे चाचा चाची तुमसे किसी कागज पर दस्तखत करने को कहें तो हरगिज मत करना और अपना बहुत ख्याल रखना।
میں اور تمہارے انکل ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر سچائی صاف نظر آ رہی تھی، اور دوسری طرف میرا معصوم ذہن مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ بھلا میرے چاچا مجھے ایسا کچھ بھی کرنے کو کیوں کہیں گے۔ پہلا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب چاچا نے اپنے گھر پہنچتے ہی مجھ سے میرا فون مانگا، یہ کہہ کر کہ بیٹا اپنا فون دینا ذرا، مجھے اپنے دوست کو ضروری کال کرنی ہے اور میرے فون میں بیلنس نہیں۔ میں نے معصومیت سے اپنا فون ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، لیکن چچا تو وہ فون لے کر چلتے بنے۔ میں لاؤنج میں کھڑی تھی، میرا سوٹ کیس پاس رکھا تھا، چاچی صوفے پر بیٹھی تھی اور چاچا اوپر جا چکے تھے، کسی نے بھی مجھے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ میں حیرت سے چاچی کو دیکھتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ چاچی نے فوراً مجھے کہا، ارے سنبل، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، تم ایسا کرو کچن میں جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، بھلا چچی کے کچن میں مجھے چائے بنانے کا کیسے پتا چلے گا، اور میں انہیں چائے بنا کر کیوں دوں؟ میرے گھر میں تو یہ کام ملازم کرتے تھے نا، نہ مجھے چائے بنانی آتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، چاچی مجھے تو چائے بنانی نہیں آتی، میں کیسے چائے بناؤں، اور نہ ہی مجھے آپ کے کچن میں چیزوں کا کچھ پتا ہوگا۔ چاچی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں مجھے کہا، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں چائے بنانی نہیں آتی؟ تمہیں تمہاری ماں کچھ سکھا کر نہیں گئی کیا؟ بھلا لڑکیوں کو گھرداری سکھانا ماں باپ کا کام نہیں؟ بھابھی کو کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے تھا، اگلے گھر جا کر تم خاندان کا ناک کٹوا دو گے۔ اور پھر نخوت سے گردن جھٹک کر کہنے لگی، وہ سامنے کچن ہے، کچن میں جاؤ، صابرہ سے کہو کہ وہ تمہیں چائے بنانی سکھا دیں، کیونکہ آج کے بعد مجھے تو چائے تم ہی بنا کر دو گی۔ میں پریشان ہو کر اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہاں پر صابرہ نام کی بری سی ملازمہ کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے جا کر چاچی کی بات بتائی تو وہ میری طرف دیکھ کر افسوس سے گردن ہلانے لگی اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا بہت دکھ ہوا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی شعیب بیٹے کی عمر ہی کیا تھی، اور یہ تو کل کی بات تھی جب نازلی بٹیا دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ افسوس کہ تمہیں اتنی سی عمر میں ہی یتیم ہونے کا دکھ جھیلنا پڑا۔ شاید وہ دادی کے پاس پرانی ملازمہ تھی جو اب چاچی کے پاس کام کر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں امی اور ابو کے لیے آنسو دیکھ کر میرا بھی دل بھر گیا۔ میں ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ ایک دم سے چاچی کی تیز دھاڑ نے ہم دونوں کو الگ کر دیا۔ میں وہاں سر درد سے مر رہی ہوں اور یہاں تم دونوں رو کر میرے گھر میں نحوست پھیلا رہی ہو۔ خبردار جو آج کے بعد میرے گھر میں کوئی رویا یا کسی نے رونے کی کوشش بھی کی تو وہ دن اس کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ صابرہ ڈر گئی اور چاچی سے معذرت کرنے لگی۔ میں حیرت سے چاچی کی طرف دیکھے جا رہی تھی تو چاچی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، اپنے یہ دیدے جھکا کر کام کاج میں دلچسپی لو، مجھے جلد سے جلد تمہیں کام سکھانا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ماں تو بنا کچھ سکھائے مر گئی، لیکن چاچی نے بھی یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا اور نہ ہی اس کو سدھارنے کی کوشش کی۔ چاچی مجھ پر اپنے لفظوں کے تیر برسا کر جا چکی تھی۔ اس گھر میں یہ میری شروعات تھی۔ آج مجھ کو یہاں رہتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ میرے چچا کا نشئی بیٹا جو حال ہی میں اپنی پڑھائی ختم کر کے واپس لوٹا تھا، وہ بار بار مجھ سے الٹی سیدھی باتیں بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن کوئی میری مدد کے لیے نہیں تھا اور اس نے اپنا پورا وزن میرے نازک وجود پر ڈال دیا۔ میری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ اپنی پوری وحشت اور جنون میں تھا۔ اچانک میں نے اسے دیکھا تو وہ ہرگز نشے میں نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، شکر ہے ماما نے فون کر کے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آج رات کو گھر نہیں آئیں گے، ورنہ میں بے وقوف تو ساری رات دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے والا تھا۔ مجھے موقع مل گیا اور میں اپنی رات خوبصورت لڑکی کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ اس نے میرے گال پر بری طرح سے نشان ڈال دیا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے پھر سے واپس گرا لیا۔ کمرے میں اب صرف بیڈ کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی کیونکہ رو رو کر میرے آنسو ہی ختم ہو چکے تھے۔ جب وہ مجھ پر سے ہٹا، میں نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو مجھے گھن آنے لگی۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگی تو اس نے میرے کپڑے اٹھا کر میرے منہ پر دے مارے اور کہا، یہ اپنی یادگار لیتی جاؤ اور دوبارہ جب بھی بلاؤں چپ چاپ چلی آنا، ورنہ میں یہ سب کچھ انٹرنیٹ پر ڈال کر وائرل کر دوں گا۔ میں جو دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑی تھی صدمے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سامنے رکھے ہوئے گلدان کے پیچھے سے اپنا چھوٹا سا ہینڈی کیم نکال کر مجھے دکھایا۔ اس ویڈیو کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میری چیخیں، میری سسکیاں، سب کچھ میری ویڈیو کے ساتھ واضح تھا۔ میں اپنے ہی باپ کے سگے بھائی کے گھر اپنی عزت گوا چکی تھی۔ میں شاور کے نیچے کھڑی تھی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرے جسم پر لگے ہوئے یہ داغ میری روح پر زخم لگا چکے تھے۔ چاچی کو نہ جانے حمزہ نے کیا کہا تھا کہ وہ اگلے 3 روز گھر واپس نہیں آئی، اور یہ 3 روز میرے لیے 3 صدیاں بن کر گزرے تھے۔ وہ دن بھر سویا رہتا اور شام ہوتے ہی مجھے اٹھا کر زبردستی اپنے کمرے میں لے جاتا تھا۔ وہ بنا شادی کے ہی ساری رات میرا شوہر بنا رہتا۔ 3 دن میں 7 بار وہ میری عزت لوٹ چکا تھا۔ میں نڈھال ہو چکی تھی۔ چاچی اس روز واپس گھر پہنچی۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھی۔ انہوں نے عجیب سی نظروں سے میرے سوئے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا۔ حمزہ بار بار ہیلے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں ہر بار اس سے بچ نکلتی تھی۔ میں اب جلدی کام ختم کرتی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی تھی۔ رات کو بار بار میرے دروازے پر دستک ہوتی۔ مجھے لگتا جیسے دروازے کے باہر بھوکھا بھیڑیا موجود ہے۔ اگر میں نے دروازہ کھولا تو وہ فوراً مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ میں پوری رات جا کر گزار رہی تھی۔ میری حالت مردوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ سارا دن چاچی مجھے کچن میں لگا کر رکھتی
ایک روز میں ناشتہ بنانے کے لیے نکلی. کچن میں جیسے ہی میں نے آملیٹ بنانے کے لیے انڈے توڑے, ایک دم سے میرا جی بری طرح سے متلایا. میں بری طرح گھبرائی. یہ مجھے اچانک کیا ہو رہا ہے؟ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے بے تحاشا الٹیاں ہو رہی تھیں. میں بری طرح سے نڈھال ہو کر اپنے کمرے میں پڑی تھی. حیرت کی بات تو یہ تھی کہ چاچی مجھے اب تک ڈانٹنے کے لیے نہیں آئی تھی. شدید کمزوری کی وجہ سے شاید میری آنکھ لگ گئی تھی. جب میں جاگی تو ڈاکٹر میرے پاس بیٹھی میرا معائنہ کر رہی تھی. میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے سب کی طرف دیکھنے لگی. چاچو کے چہرے پر سخت تاثرات تھے. کمرے میں حمزہ اور چچی بھی موجود تھے. میری دونوں کزنز مہرین اور سمرین موجود نہیں تھی. ڈاکٹر نے ہم سب کے چہروں کی طرف دیکھ کر گمبھیر لہجے میں کہا, آپ کا شک صحیح تھا مسز تیمور, شی از پریگننٹ. میں حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھ رہی تھی. آنسو میرے چہرے پر بہ رہے تھے. چاچو کی خاموشی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. چاچی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. اچانک چاچی رونے لگی اور ڈاکٹر سے کہنے لگی, سمینا تم ہماری بہت ماں ہونے والی ہو. میں چاہوں تو ابھی سب کو بتا دوں کہ یہ بچہ میرا ہے, لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اب دیکھنا دنیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. وہ یہ کہہ کر زور زور سے ہنسا تھا اور پھر مجھے دیکھ کر اپنی آنکھ دبا کر کہنے لگا, آج رات دروازہ بند مت کرنا. بہت دن ترسا لیا تم نے مجھے. دن میں تم اس گھر کی ملازمہ ہو اور رات کو یہ سمجھا کرو کہ تم میری بیوی ہو. اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور بہت برے طریقے سے اپنی حد پار کرنے لگا. اس نے جب مجھے چھوڑا میرے ہونٹ زخمی تھے. مجھ کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد چاچی میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی, میں چاہوں تو ابھی تمہاری ساری دنیا کے سامنے رسوائی کر سکتی ہوں, لیکن میں ایسا نہیں کروں گی اگر تم میری بات مان جاؤ. میں نے روتے بن سے کہا, چاچی میں بے قصور ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. حمزہ نے زبردستی. ابھی اتنے ہی لفظ میرے منہ سے نکلے تھے کہ چاچی نے مجھے زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی, خبردار اگر ایک لفظ بھی کہا میرے بیٹے کے خلاف تو اپنی زبان بند رکھنا. اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا کو تمہارے کرتوت پتہ نہ لگے تو چپ چاپ ان کاغذات پر سائن کر دینا جو تمہارے چاچو تمہیں دیں گے. اگر تم ایسا کر دو گی تو میں حمزہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دوں گی. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو حمزہ کے پاس تمہاری ویڈیوز موجود ہیں. راتوں رات انہیں وائرل ہوتے دیر نہیں لگے گی اور پھر تمہارے پاس مر جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا. میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی جو میری چچی تھی. ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں, لیکن وہ مجھے کس طرح سے ذلیل کرا رہی تھی. مطلب کہ حمزہ کے پیچھے چاچا اور چاچی بھی تھے, یعنی جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ ظلم کرایا گیا تھا. میں اپنے کمرے میں تقریباً بند تھی. مجھے 2-3 دن تک صرف کھانے پینے کے لیے چاچی آتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی. ملازمہ کو بھی مجھ تک بھیجنے کی اجازت نہیں تھی. میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی رحمت کا فرشتہ مجھے اس عذاب سے نکال لے, مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے 3 دن میں یہ فیصلہ کیا کہ میں چاچی کی بات مان کر ان کاغذات پر سائن کر دیتی ہوں, لیکن اندر ہی اندر کوئی مجھے روک رہا تھا. میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی. مجھے تیز بخار تھا کیونکہ مجھے دوائی یا خوراک دونوں ٹائم پر نہیں مل رہی تھی. بخار میں اٹھ کر میں واش روم جانے لگی تو چکرا کر گر گئی. میرا ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے کانچ کے گلاس پر لگا اور گلاس زور سے گر کر ٹوٹ گیا. مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں, ماما کہیں یہ مر ہی نہ گئی ہو. حمزہ ڈرے ہوئے انداز میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا. چاچی غصے سے کہنے لگی, منحوس کوئی اچھی بات اپنے منہ سے نکال لیا کرنا. نہ تو پڑھا نہ لکھا, رہی صحیح کسر اپنے لوفر دوستوں میں بیٹھ کر جوا کھیلنے لگ گیا. یہ لڑکی ہمارے لیے لاٹری کا ٹکٹ ہے, اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کاغذات پر سائن کر دیتی ہے تو اس کی شادی تجھ سے کرا دوں گی. تجھ جیسے نکمے کو کوئی اور لڑکی دے گا بھی نہیں. یوں تیری بھی زندگی سمجھ جائے گی اور ہماری بھی. حمزہ کہنے لگا, اس نکمے نے ہی تمہارا کام آسان کیا ہے. دیکھ لو, بیٹے کی شادی سے پہلے تمہیں دادی بنا دیا, پھر بھی تمہیں میں منحوس لگتا ہوں. چاچی نے ہنستے ہوئے سے تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی, بے غیرت, ماں سے کیسی باتیں کر رہا ہے. میں اصل میں اسے کھانا بھی پورا نہیں دے رہی نا, شاید کمزوری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے. میں رات کو دوبارہ اسے ڈرا دھمکا کر سائن کرنے کے لیے راضی کرتی ہوں. وہ دونوں میرے کمرے سے جا چکے تھے. میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں. مجھے اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا. اچانک میری نظر اپنے بستر پر پڑے ہوئے حمزہ کے فون پر پڑی. شاید وہ یہاں بیٹھ کر فون یوز کر رہا تھا. میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا. میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا. میں نے فوراً وسیم انکل کو کال کی اور انہیں سب کچھ بتا دیا اور انہیں کہا کہ وہ جلد سے جلد پولیس کو لے کر یہاں پہنچ جائیں. اگر حمزہ کو یاد آ گیا کہ وہ فون میرے کمرے میں بھول گیا نا, پھر یہ لوگ اور بھی ہوشیار ہو جائیں گے. انکل نے مجھے تسلی دی اور فون بند کر دیا. میں نے چپ چاپ جا کر دروازہ اندر سے کھولا, فون کو اپنے بستر پر وہیں رکھا اور دوبارہ سے لیٹ کر سوتی بن گئی. چاچی کھانا لے کر آ چکی تھی. جیسے ہی اس کی نظر میرے پیروں کی طرف پڑے موبائل فون پر پڑی, انہوں نے چیخ کر حمزہ کو بلایا اور کہنے لگی, بے غیرت, تمہارا فون یہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھو کہیں اس نے کسی کو کال ہی نہ کر دی ہو. حمزہ بھی ڈر گیا. میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی. میں نے کال لاگ ڈیلیٹ کر دیا تھا. حمزہ اپنی ماں سے کہنے لگا, ماما شاید یہ جب سے بے ہوشی پڑی ہے. میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. وسیم انکل نے کہا تھا کہ وہ 20 منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے.